सलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान शकील गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। मुहर्रमुल हराम का पाक बाबरकत महीना जिसकी साथ ही हम लपेट रहे हैं, समेट रहे हैं, और यकीनन ये एक शर्फ की बात है। ये वो बाबरकत महीना है जिसकी हुर्मत के बारे में यकीनन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली ने आगाही दी, और यही वो महीना है जिसमें आले नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मकबूल हुसैन इब्न अली गोशाए बतूल जब करबला की उस ज़मीन पे उन्होंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस आज़माइश में अपने आप को सुरखरू किया, तो यकीनन पूरी तारीख़ इस्लामी में आज तक इसकी ना कोई मिसाल है, ना कोई इससे बेहतर वाक़या मौजूद है। अगर हम बात करें अल्लाह की और उसके पसंदीदा और उसके वो अहबाब जिस पे उसने ख़ास इनायात की, तो यकीनन उसमें बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत सारी आज़माइशों से गुज़रे हैं। अगर सिलसिला शुरू किया जाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और उसमें क्या खूबसूरत अंदाज से हज़रत अल्लामा ने एक बात कही, वो यकीनन आपके दिल को अच्छी भी लगती है और बार बार उसको सुनने को जी चाहता है। उन्होंने ये कहा कि गरीबो सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माईल। यकीनन इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन ये ज़िक्र अहले बैत है यकीनन हमारे दिलों को मुनव्वर करता है। ये ज़िक्र है उन हस्तियों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने अहलो अयाल, अपनी ख़वातीन, अपने जवान अपने हाथों से उनको मक्तल में लेके गए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए क़तई तौर पे किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया। इसी मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करवाता हूँ जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ़ आलिम दीन जनाब अल्लामा शफ़ात रसूल, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ सालिक साहब। आप अहबाब का शुक्रिया। अल्लामा साहब, कुर्बानी हुसैन जिसमें सब्र इस्तकामत भी है, जिसमें तालीम भी है, जिसमें उसवा शबीरी भी है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो क्या तारीख़ के आईने में इससे बेहतर कोई मिसाल मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस पाक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले ताल। तमाम अंबियाए मासबक मासूम है। मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुन नबीन सैयदुल अंबिया है। बेशक। जनाब अभी आपने हज़रत अल्लामा इकबाल के शेर में इसका ज़िक्र फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक लासवाल कुर्बानी। बेशक। क्योंकि औलाद और माल, अल्लाह ने कुरान में नस्से वाजिब आयत भेजी कि इससे यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैंने बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए बात को पहुंचाने के लिए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, वो अपने बेटे से मुख्तसर करूं, अपने बेटे से इरशाद फरमाते हैं कि बेटा अगर मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करूं तो कैसे पाओगे? जी। अब ये बाप हैं, चूंकि बाप भी मासूम हैं, बेटे भी मासूम हैं। बेशक। बाप खलीलुल्लाह हैं, बेटे ना होने के बावजूद ज़बीउल्लाह है। बेशक। यानी चुरी ना चलने के बावजूद ज़बीउल्लाह है। आप फरमाते हैं बाबा जान आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। वक्त आगे बढ़ता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं, कुर्बानी को मुकम्मिल तैयार करते हैं, तकबीर बुलंद करते हैं, छुरी चलाते हैं। हाथों को खून की गर्मी बाकायदा महसूस होती है, अल्लाह। लेकिन अल्लाह को कुछ मकसूद और होता है, और एक दुम्बा फदिया के तौर पर वहाँ पर आता है। और यहाँ गिलानी साहब, मोहतरम
بھائی شفاعت رسول صاحب ماشاءاللہ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، صاحب مطالعہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر کوئی دنیا تھار باپ ہوتا تو اس بات کی خوشی مناتا کہ میرا بیٹا بچ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے کہ بار الہ کیا مجھ ابراہیم کی قربانی آپ کو پسند نہیں آئی؟ اللہ فوراً جناب جبریل علیہ السلام آئے۔ ایسی بات نہیں ہے خلیل اللہ، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کی قربانی کو ایک بڑی قربانی میں تبدیل کر دی۔ اب یہ جو تبدیلی تھی بڑی قربانی کا اعلان تھا دور ابراہیم میں، یہ کربلا ہے، اللہ یہ کربلا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، میرے آقا کے لیے اللہ نے سورہ کوثر میں ہی اشارہ فرما دیا تھا، سرین کہہ دیا تھا کہ میرے راستے میں نماز قائم کرے، قربانی دے، اور اللہ آپ کے دشمنوں کو ابتر رکھے گا۔ بے شک۔ اچھا، جناب امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ اپنے شہزادے، اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، علی اکبر بیٹا اگر میں آپ کو معذرت میں جذبات میں اللہ کی راہ میں قربان کروں تو کیسا پاؤ گے؟ اللہ یہ ہے نسل ابراہیم کا سرنامہ، یہ ہے خون ابراہیم کی طہارت، یہ ہے درود والوں کا عظیم اپنے اللہ سے محبت کا انداز۔ بے شک۔ تو جناب شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اور علامہ شفاعت رسول صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی تو یقیناً اس پہ صبر و رضا کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل کیا گیا، یقیناً اس کی نہ تو کوئی مثال ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ایسا ریفرنس ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اللہ نے جو احکامات دیے اس کی پیروی کی جو عملی شکل ہمیں کربلا میں ملتی ہے، کیا یہ جو شرف ہے انسانیت میں کسی اور کو میسر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن اور حدیث اور تفسیر اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیات صاحب معجزہ ہیں تو وہ آل محمد ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پیار کر رہے تھے تو اچانک جبرائیل آئے۔ تو جبرائیل امین نے میرے آقا سے پوچھا کہ آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں بہت پیار ہے، کیونکہ میرے یہ حسن و حسین آیت کوثر کی عملی تفسیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دشمنان نبوت و رسالت کو جواب تھا جب انہوں نے میرے آقا کو ابتر کہہ کے پکارا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوشی کے موقع پر ایک اللہ کی طرف سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ وہ خبر اس لیے کہ آپ حسین کی تربیت اس نہج پر کر سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیا خبر ہے؟ کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کی اس نواسے کی قربانی کربلا میں قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ہی کی امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، داڑھیاں رکھنے والے، دستاروں والے، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے، ان کی آنکھوں پر دنیا کے ہوس اور اقتدار کا طمع اتنا چھا جائے گا کہ انہیں نسبت رسول بھی بھول جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے آنسوؤں سے رو رہے تھے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سرزمین کی مٹی ہے، اللہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا نواسہ شہید ہو گیا۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین کی تعلیم اور تربیت قربانی، ایثار اور صبر استقامت کے پانی میں کی ہے، اور آپ کے خمیر کو اس پانی سے گوندا ہے۔ اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے، بچپن ہو، جوانی ہو، کربلا کی زندگی ہو، یہ ساری زندگی
پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے. بے شک. اس لیے اسوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دشمن تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے حبیب ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا حبیب اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو تم قتل نہیں کر سکو گے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جب افسردہ ہوا تو رب نے پوچھا پیارے چہرہ کیوں تیرا افسردہ ہے؟ کہا اللہ میں پھر شہادت کا جو درجہ تھا اس سے میں رہ جاؤں گا. فرمایا تم نہ گھبراؤ، ہم تمہیں 2 شہادتیں دیں گے، ایک شہادت سری حسن کی صورت میں اور ایک شہادت جہری حسین کی صورت میں. اللہ. اب آپ اگر یہ آپ کا سوال بڑا بنیادی ہے کہ در حقیقت اسوہ حسین اسوہ رسول سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے. بے شک. اسوہ رسول اور اسوہ حسین ایک چیز ہے. بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی تعبیر اور تشہیر اور توضیح واقع کربلا سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوتی تھی، اور اب قیامت تک دین مصطفیٰ کی پہچان حسین کی نسبت سے ہوگی. سبحان اللہ. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی کہ وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک. رب کا کمال دیکھیے کہ وہ ذبح بھی نہیں ہوئے اور ان کے سر پر ذبح عظیم کا تاج سجا دیا. بے شک. تو دنیا حیران ہوئی کہ یہ کیسے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم اس ذبح عظیم کا جو عملی مظاہرہ ہے اس کو بعد والوں پر چھوڑ دیا ہم نے. اللہ. اور وہ کیسے چھوڑا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جب کربلا برپا ہوا تو قرآن کی اس تفسیر کی علماء نے وضاحت کی کہ جو رب نے کہا تھا کہ ذبح عظیم حالانکہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کی نیت اور ارادہ تھا کہ اللہ کے راستے پر قربان ہونے کا، تو وہ تو لیٹ گئے تھے. فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم نے چھری کھینچ لی، لیکن رب العالمین نے مینڈے کو قربان کیا. فرمایا وہاں اسماعیل کو بچا کر اللہ. ذبح عظیم کے مقام پر بٹھایا. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لانا تھا. اللہ. اس لیے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت اسماعیل کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح عظیم کا اور ذبیح اللہ کا لقب دیا. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. اللہ وہ مظاہرہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میرے نبی کا، میرے حبیب کا نواسہ کربلا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ قربانی دے گا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مجبور تھے. مجبور نہیں تھے، کیونکہ یہ صاحب معجزہ شخصیات تھیں. اگر میرے حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو حوض کوثر کے جام اللہ پیش کر دیتا. بے شک. اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ تھوڑا سا جوڑ کے دیکھیے کہ جب یزید لعین کے دربار میں سیدہ پہنچی اور بیمار سجاد علیہ السلام پہنچے تو یزید پریشان ہو کے حضرت زین العابدین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کا یہ حسین کا بیٹا ہے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یزید لعین کو اور اس کے خاندان کو در حقیقت دشمنی تھی آل رسول سے. اس نے کہا یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا یہ بیمار تھا اس لیے ہم نے اسے کچھ نہیں کہا. اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کا بھی سر اڑا دو. سیدہ زینب شیرنی کی طرح اٹھ کے آئی اور اپنے بھتیجے کے اپنے اس پر بھانجے کے سر پر کھڑی ہو گئیں، اور کھڑے ہو کے سیدہ زینب نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا اس سے وضاحت ہوتی ہے کربلا کی کہ وہ تقدیر اور مشیت خدا تھی. سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ مشیت خدا تھی. سبحان اللہ. وہ رب کا پروگرام تھا جو حسین کی ولادت سے ہی شروع ہو چکا تھا. تیری اگر جرت ہے تو اس بھرے دربار میں ہر طرف تیرے لشکر اور تیرے فوجی اور تیرے سپاہی ہیں، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ. سیدہ زینب کی اس گرج سے یزید اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس نے جلاد کو پیچھے جان ہٹنے کا اشارہ کر دیا. یہ اگر رب کی تقدیر، حضرت علی اکبر جب میدان میں نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے تو میں 40,000 کے لشکر کو اکیلا کاٹ کے رکھ دوں. اللہ. لیکن حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کے 72 تن جو قربان ہوئے وہ رب کی مشیت پر قربان ہوئے، وہ رب کے پروگرام پر قربان ہوئے. اور آج دنیا میں آپ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے ہیں
آپ ان کے قائدین کی زندگی کو پڑھیے، ان کی قائدین کی زندگی میں اگر حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حوصلہ، یہ صبر، استقامت کربلا سے سیکھی ہے۔ بے شک، تو یہ تو کربلا تو ایک مشیت خدا تھی، بے شک۔ ورنہ اگر یزید مار سکتا ہوتا تو امام زین العابدین کو بھرے دربار میں شہید کراتا وہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب، یہ جو گفتگو جاری ہے اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانیوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ، مصیبتوں کا سلسلہ اور آزمائشوں کا سلسلہ انبیاء علیہ کرام سے شروع رہا۔ وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا درجہ دے دیا گیا، تو پھر شہادت امام عالی مقام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سے کیا مقصود تھا اس کائنات کو بتانے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک علامہ اقبال سے آپ نے آغاز کیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ بے شک، یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے یہ مشیت رب ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کو مسلمان فرمانبردار نیک بنانا چاہتا، سارے فرشتے ہوتے، سارے اس کے مطابق چل سکتے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ثابت کر کے دکھانا ہے، اپنی آزاد مرضی سے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کا حکم، اس کی شریعت، اس کا نظام اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ بے شک، یہی شہادت کا فلسفہ ہے کہ مرنے والے تو بے شمار ہر قوم میں ہوتے ہیں، قربانی بھی دے دیتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ارادتاً بھی ہیں، یہ دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، صرف اس کے حکم کی خاطر، جس میں کوئی بھی ذاتی مفاد نہ ہو، جس میں ذاتی مقصد نہ ہو، بلکہ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اس کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، مقصود اسی کا ہی نظام اور اس کا غلبہ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خلفائے راشدین اس کے مطابق چلتے رہے۔ اب جب ڈیویشن ہو رہی تھی، اس سے ہٹنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اب شہادت صرف زبان سے نہیں دینی تھی، اب لہو سے دینی تھی، اب قربانی سے دینی تھی۔ سب سے پہلی ایسی شہادت تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، انہی کے کندھوں پر جھولتے رہے، انہی کے آگے ہوتے تھے، مباہلہ کے موقع پر آگے آگے وہی تھے جس کی وجہ سے عیسائی دوڑ گئے، اور ان روشن چہروں کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی معنویت اس لحاظ سے ثابت ہوتی ہے، دوسرا میں نے جو صورت پڑھی ہے یہ مختصر سی صورت اسلام کے انفرادی اور اجتماعی نظام کی جان ہے، ساری چیز اس میں سمیٹ دی گئی ہے کہ سارے انسان خسارے میں۔ خسارے سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس طرح کا؟ ہمارے طرح کا نہیں، بلکہ وہ ایمان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو منہ سے نہیں بلکہ عمل سے جو ثابت ہو کر دکھائے، جو پوری زندگی کا لاہ عمل رہے۔ ایک تو یہ الا الذین آمنوا، اس طرح کا ایمان ہمارے لیے جو ہے حضرت امام حسین کی ایک ایک چیز کا مسئلہ اسوہ ہے، بے شک، اور اس میں ایمان بھی ایک اسوہ ہے۔ اسی طرح کا ایمان لائیں گے تو ہم ان کے پیروکار اور ان کے صحیح معنوں میں ان کے جو ہے ان سے محبت کرنے والے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک، اچھا انفرادی زندگی میں ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ جی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کا ایک ایک لمحہ، ان کی قربانیاں، ان کی سخاوت، ان کے لوگوں کے ساتھ احساس کھڑا ہونا، انہی کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی سادگی، ہر چیز وہ جو ہے عمل صالحات۔ پھر آگے ہے تواصوا بالحق کے، یہ اب اجتماعی زندگی کے لیے، جی، یعنی حق پر خود چلنا تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن دوسروں کو چلنے کے لیے تلقین کرنا،
یہ حدیث میں آتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. بے شک اس لیے کلمہ حق تو ہم سارے کہتے رہتے ہیں. ایسے موقع پر جب آگے ظلم ہو, آگے جس وقت جان کی قربانی کا مرحلہ ہو, تو اس وقت جس وقت کلمہ حق آدمی کہتا ہے, وہ تواصو بالحق کا اعلیٰ ترین معیار سامنے آتا ہے. اور پھر ہے تواصو بالصبر, صبر کی تلقین کرنا. اچھا صبر کیا چیز ہے؟ بہت ساری اس کے تشریحات ہیں. ایک تو صبر کا یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اس کے اوپر قائم رہیں, کبھی آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اور کوئی تردد سامنے نہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا, یہ صبر ہے. جی منہ سے تو کہتے ہیں, جب موقع آتا ہے ڈٹ کے نہیں دکھاتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان آیات کی تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے دی. بلکہ جس وقت جانے لگے لوگوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم دیا ہے, میں اس حکم کی پیروی اپنا خون دے کر پوری کر کے دکھاؤں گا. سبحان تو اس اللہ. لیے جو ہے نا, یعنی رخصت کا بھی ایک ہوتا ہے. رخصت کا جان پر جب بننا ہے, ہمارے اوپر بھی ہر کسی پر ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز جس میں جان بچ سکتی ہو تو طریقہ اختیار نہیں. انہوں نے رخصت کی بجائے عزیمت کی راہ اختیار کی. یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیغامات ہیں. پچھلے مہینے کیا تھا؟ 10 تاریخ کو حج تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. آگے محرم شروع ہوا ہے, وہی 10 ہے, اور ہم حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلا مہینہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حسین ہے, حسین رہے گا, یزید تھا. اسوہ شبیری کیا دور حاضر میں ہمیں اس کی کس حد تک ضرورت ہے, اور کیا دور حاضر میں اسوہ شبیری کو فالو کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس پروگرام کا محاصل جملہ ہے. دیکھیے محترم گیلانی صاحب, اسوہ حسین جو ہے وہ ایک نظام ہے. ہر دور کے جبر کے خلاف صبر کے قیام کا نام حسین ہے. بے شک. آج جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں ایک لفظ گونجتا ہے, اور اس لفظ کی حقیقت کو کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اب قیامت تک کوئی دوسرا حسین علیہ السلام تشریف نہیں لائے گا, مگر حسین کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک لہو میں گردش کرے گا, نسلوں میں چلے گا. کربلا نہ ایک حادثہ ہے, کربلا نہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. کربلا عالم ارواح میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اللہ سے عشق کا ایک پیس پیٹ ہے, ایک محبت بھرا معاہدہ تھا جسے حسین بن علی نے کربلا میں سرخرو کیا. معاشرے میں آج بھی الحمدللہ کربلا کے اثرات اپنی زندگی کے ساتھ موجود ہیں, اور اپنے روز اول کی طرح عروج بام کے ساتھ موجود ہیں. مطلب دیکھیے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کوئی بھی مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو اس کا واقعہ چلتا ہے, میڈیا اسے نشر کرتا ہے, مگر چند ماہ کے بعد, سالوں کے بعد اس کی شدت میں کمی آ جاتی. یہ واحد خطہ ارض پر کربلا ہے جو آج بھی اپنے عزم, اپنے حجم, اپنے عدل, اپنے پیغام کے ساتھ جاری و ساری ہے. بے شک. ہمیں کربلا سے سب سے بڑا جو درس ملتا ہے, جس کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ کسی دور میں بھی جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ کربلا کا پہلا حسن ہے. بے شک. کربلا کا دوسرا حسن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رحمان پہ قربان کر دینا, سبحان اللہ. یہ کربلا کا دوسرا حسن ہے. معاشرے میں کربلا کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ امت میں اعتدال پیدا کرو, اشتعال پیدا نہ کرو, بے شک. فرقے کو نہ بڑھاؤ, دین کی بات کرو. اور جب دین کی قربانی کی بات آتی ہے تو پھر اپنے بیٹے دیے جاتے ہیں, پھر اپنے بھتیجے دیے جاتے ہیں, پھر اپنے بھانجے دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا حضرت علامہ اقبال کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب جد اللہ ہی تو ایک سجدہ شبیری, یعنی باپ کے زلف کار اور بیٹے کا سجدہ, اس کے درمیان دین
मुकम्मल हो गया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मोहतरम गिलानी साहब, मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो भयानक चीज़ है वो है खुद पसंदी, एक बात। दूसरी, मिजाज की आमरियत। तीसरी, किसी को हकीर समझने का बूजहलाना फलसफा। अगर ये तीनों फलसफे कत्ल हो जाएं खुदा पसंदी में, सुभान अल्लाह। तो यकीन कीजिए मुआशरे में ना सिर्फ अमन पैदा होगा बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आलमगीर पैगाम। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं एक जुमला हदिया करूं। बिस्मिल्लाह। किसी ने मुझसे पूछा था कि आमरियत में और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए हाथ जोड़कर जुमला हदिया कर, आमरियत में, मलूकियत में और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। मैंने कहा मलूकियत में बंदों को गुलाम बनाया जाता है, हुसैनियत में गुलामों को बंदा बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी जहां अल्लाह की पाक ज़ात के सामने दावा अब्दियत और गुलामी हो वो है अब्दियत, और जहां इंसानी ज़िल्ल इलाही बनकर अल्लाह के पाकीज़ा इक़्तिदार और इख्तियार पर अपनी खुद पसंदी को मुसल्लत करे उसे यजीद कहते हैं। अल्लाह। यजीद सिर्फ एक करैक्टर नहीं है। अब क़यामत तक जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है, जो आले मोहम्मद को तय करने का इरादा करता है, और क्या मेरे अल्लाह का हसीन अदल है कि जैसे जैसे यजीद के जुल्म से कायनात सुकड़ रही थी वैसे वैसे ये कायनात करबला के अदल से फैल रही थी। सुभान अल्लाह। खंजर ने गर्दन नहीं काटी, गर्दन ने खंजर काट दी। अल्लाह। प्यासे हुसैन नहीं रहे, पानी तरसा है हुसैन इब्न अली के होंठों को। हमें चाहे शिया हो चाहे सुन्नी भाई हो, मकतबा इस्लाम की बात करनी चाहिए, साहिबान इस्लाम की बात करनी चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, मगर सब की इज़्ज़त मेरे मुस्तफ़ा की वजह से। हमें अपनी ज़िंदगियों में सीरत मुस्तफ़ा, हमें अपनी ज़िंदगियों में सीरत हुसैन और फिर बीबी का वो खुतबा, मैं अपनी आकाज़ादी का नाम लेने से कासिर हूँ। रसूल अल्लाह की बड़ी नवासी जनाब अलैहिस्सलाम के इल्म की वारिसा, जहाँ पे सबज़ादा शफात रसूल ने फरमाया कि ऐसी मुतलकुल इनान, ऐसे दबदबे और रोब वाली आवाज़ कि जिसने शाम की शाही को अपने खुतबों से गर्क कर दिया, बेशक, जिसने तलवार उठाए बगैर मुआशरे में हिजाब की अहमियत को, मजलूमियत को, अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के बरहक नमाजी होने पर, ये वो हुसैन है जो कांदा रसूल पे, पुश्ते रसूल पे सवार होते हैं। तो मुझे फ़ज़ाइल हुसैन पे एक जुमला कहने दीजिए। पूरी कायनात जिनकी मुसल्लागाह बने उसे औलिया, औसिया, अंबिया कहते हैं। जिसकी मुसल्लागाह पुश्ते रसूल बन जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी जामे अंदाज में आपने इसकी तफसील बताई। अल्लामा शफात साहब, दौर हाज़िर में अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं उस पर शब्बीरी पे, हमारे उलमाए कराम जो हैं यकीनन उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है कौम को एजुकेट करने के लिए, मसालिक को करीब लाने के लिए और उसवा शब्बीरी को फैलाने के लिए, हुसैनियत का जो असल पैगाम है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये रवादारी, ये वदादारी अब देखने में महदूद होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप इसका ज़िम्मेदार असल किसको समझते हैं और ऐसा क्यों है? दर हकीकत कुछ मौज़ूआत होते हैं जब आप उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देते तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हनों से और माशरे से महव होना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुसैनियत का ज़िक्र करने का जो नुक्ता आगाज़ है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी थी हुसैन से, और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना प्यार भरा ताल्लुक़ था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को परखने का जो सबसे बड़ा मेयार है वो यही मेयार है। और इसके हवाले से आप देखिए कि जब आप सैयदना इमाम हुसैन से हजूर की मोहब्बत को जब बयान करेंगे तो फिर हज़रत इमाम हुसैन के मकाम का पता चलेगा।
جس طرح حیدری صاحب نے بتایا کہ سیدنا امام حسین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو نماز کی حالت میں میرے آقا کی پشت پر سوار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اور بے شمار مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حسین سے پیار کرو اس لیے کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جس کے دل میں میرے حسین کا بغض ہوگا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے حضور کی خدمت میں آئے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجاگر کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بڑی عظمت والے بھی اس لیے بڑی عظمت والے ہیں کہ ان کا در رسول سے نسبت تھی، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت تو در رسول سے بھی تعلق ہے اور پھر گھر والوں سے بھی تعلق ہے، دو نسبتیں رکھتے ہیں، بے شک۔ تو ان کی عظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے آئے اور تختی لے کر آئے، تو کہا کہ نانا جی ہماری تختی کا فیصلہ فرمائیے کس نے اچھا لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ، کہنے اماں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، فرمایا اپنے ابا کے پاس جاؤ، ان کا ابا نے اماں کی طرف بھیجا تھا، تو حضور سمجھ گئے کہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کا دل ٹوٹے، جو خدا اور رسول اور فاطمہ اور علی المرتضیٰ ان شہزادوں کا دل نہیں توڑتے تھے تو وہ کتنے بڑے ظالم انسان ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی گردنوں پر خنجر چلائے۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دانے تھے تسبیح کے، آپ نے فضا میں اچھال دیے، فرمایا جو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تختی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اب دونوں شہزادوں نے 3 اٹھا لیے، اب تیسرے آخری جو 7واں دانہ تو اس کی تلاش میں مصروف ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو مسکرائے، شہزادے کہنے کہ حضور ہم پریشان ہیں کہ دانہ نہیں مل رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7ویں دانے کو تقسیم کر کے کاٹ کے ایک دانہ حضرت امام حسین کے سامنے، ایک دانہ حضرت امام حسن کے سامنے پھینکا، اور انہوں نے وہ دانے اٹھا لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین کے اسوہ حسنہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ پہلو تلاش کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہو۔ جب عقیدت پیدا ہوگی تو پھر آپ ان کو رول ماڈل سمجھیں گے نا، جب ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو پھر آپ ان سے کوئی رہنمائی لیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ان کا وہ مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے جب اسے ہی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، جب اسے ہی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکیں گے تو پھر اسوہ شبیری کی طرف لوگ کس طرح آئیں گے؟ ایک جمعہ کے موقع پر سیدہ نے ان دونوں شہزادوں کو تیار کر کے باہر بھیجا مسجد نبوی میں، حضور کے حجرے کے ساتھ مولا علی کا حجرہ تھا، گھر تھا، تو جب دونوں شہزادے باہر نکلے تو پاؤں پر پوری طرح چل نہیں سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ روک دیا۔ اب آپ دیکھیے کائنات میں خطبہ نہیں رک سکتا جب شروع ہو جائے، تو حضور نے خطبہ روکا، نیچے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، فرمایا نہیں میں ان دونوں شہزادوں کو خود اٹھاؤں گا، ایک کو دائیں بازو پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں پر، ممبر پر لے گیا، پھر ایک کو ایک ران پر دوسرے کو دوسری ران پر بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور حاضرین کو یہ تعلیم دی کہ خطبہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ میرے 2 نواسے اس خطبے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس خطبے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب تک اس امت کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ان کی اتنی بڑی شان تھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مال غنیمت تقسیم کیا تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور شہزادوں کو 1000 دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بولے، میں کہتا ہوں وہ بولے نہیں تھے، رب نے انہیں بلوایا تاکہ قیامت تک کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے۔ عرض کرنے ابا جان میں تو مکہ سے جہاد کر رہا ہوں، مکہ سے میں نے ہجرتیں کی ہیں، میں نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا حضور کے ساتھ، تو میرا تو حق زیادہ بنتا تھا۔ یہ شہزادے تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، ایک 3 ہجری کو ایک 4 ہجری کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹا ان کی ریس نہ کیا کر، اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، پھر اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پھر ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آ، ان کی خالائیں جیسی خالائیں لے کر آ۔ جب تو یہ رشتے ان جیسے نہیں پیش کر سکتا تو بیٹا آج کے بعد ان کی ریس نہ کیا کرو۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے امت کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح حیدری صاحب نے فرمایا کہ
حسن و حسین سے محبت اور اہل بیت سے محبت یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اساس دین ہے، سبحان اللہ۔ یہ اساس قرآن ہے، یہ اساس ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا حضرت امام شاہ ولی اللہ کا وہ جملہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں بیٹھا روزے رکھتا ہے، افطاری ہیں، سحری ہیں، تلاوتیں، نمازیں، سب کچھ بیت اللہ کے اندر کرتا ہے، اگر وہ مر جائے حب اہل بیت کے بغیر تو آپ فرمائیں مات کافرہ، وہ کافر مر گیا۔ اور جو مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بیت اللہ میں نہیں مرا، بیت اللہ سے باہر مرا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو شہیدوں کے صف میں سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، یہ مودت، عقیدت، محبت، اخوت، اور پھر اس کے بعد جس طرح علامہ شفاعت صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بات کا بھی اظہار بھی کیا اور بتایا، اور ہمیں یقیناً انہوں نے ایجوکیٹ کیا ان ریفرنسز کو کوٹ کر کے جو یقیناً ہمارے اذہان میں تو ہیں لیکن اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے جناب علی یہ ہے ان تمام گفتگو کے ساتھ ساتھ کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ناپسندیدگیاں ہیں۔ کیا اسوہ شبیری اور درس حسینیت کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بحمدہ تعالیٰ مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں، یا جس طرح ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے فالو نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک آ گیا کہ میں حسین میں سے، حسین مجھ سے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی زندگی بھی اسی طرح اسوہ فالو کرنے کی ضرورت ہے بطور امتی۔ اور جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی جد و جہد تھی، جو ان کا ذوق تھا، جو ان کی ویژن تھی، جس وجہ سے وہ میدان میں اترے، ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ غافل کرنالی نے کہا تھا کہ چمن میں جب بھی اجالے شہید ہوتے ہیں تمام سحرے شب تار ٹوٹ جاتا ہے، حسینیت کا لہو جب زمین پہ گرتا ہے یزید وقت کا پندار ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حسینیت بھی ایک علامت ہے، حق، صداقت، اسلام کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی سربلندی کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک علامت ہے۔ اور یزیدیت بھی ایک فرد سے آگے ہٹ گئی ہے، آگے چلی گئی ہے، وہ ایک علامت ہے ظلم، استحصال، جبر، ملوکیت کی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری عقیدتوں کو، آپ کے طریقوں کو اور آپ کے نسب و لین اور آپ نے جس وجہ سے جد و جہد کی اس سے ہٹا کر اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سارے جناب عقیدت کا اظہار کریں گے، بیانات سے آپ دیکھیں گے 10 محرم کو اور سارے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے، اور آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا حسینیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو ہم جو چیز کہتے ہیں، میں بھی اور میرے یہ دوست بھی، معلمین بھی، سارے لوگ جو مسلمان ہیں، وہ جو بات ہم کہتے ہیں عمل بھی تو کریں نا، کبھی ثابت بھی تو کریں نا۔ جی۔ تو حضرت امام حسین جس چیز پر یقین رکھتے تھے، جو سچائی ان کے علم میں تھی، جو تربیت انہوں نے حاصل کی، اس کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ ملوکیت، کیونکہ ایسے زمانے میں انہوں نے حق کا علم بلند کیا جب خلافت اپنی بقا کے لیے اور ملوکیت اپنے غلبے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہی تھی، تو اس وقت آپ کا زندہ رہنا کہاں یہ تھا کہ وہ اس میں خاموش ہو کر بیٹھے رہیں؟ تو اس لیے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے عظیمت کی راہ اختیار کر کے معاشرے کو، ہم سب کو، ہم سارے مسلمانوں، اس لیے اہل بیت کی محبت یا ان کی محبت وہ تو ایمان کا حصہ ہے، ہر کسی کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں شیعہ سنی اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور ان کی عزت احترام سے سارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ ساری چیز کا حصہ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر فرقہ بازی کس بات کی ہے؟ آئیں اپنے انفرادی معاملات میں جو آپ سمجھتے ہیں آپ وہ کریں، لیکن جو اجتماعی نظام ہے اس کے بارے میں تو سارے متحد ہوں نا۔
बिल्कुल ठीक कहा और वो ये है कि इस्लाम ही का गलबा होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़मीन पर उसकी हकमियत होनी चाहिए। यहाँ मुआशरे को उसी चीज़ पर चलाना चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम करके जिस तरीके पर किया, जिसकी खातिर खुलफाए राशिदीन ने सारी जिद्दोजहद की। और हज़रत इमाम हसन को भी पांचवें खलीफा राशिद कहते हैं, इसलिए कि जितना उनको वक्त मिला उन्होंने उसी की खातिर जिद्दोजहद की। हमारे नज़दीक तो वही बंदा आइडियल है जो इस्लाम के मुताबिक चलता है, जिस वक्त उसको इख्तियार और इख्तियार मिले। जी। आपके पास इख्तियार नहीं है तो इस्लाम पर चलते रहें, मस्जिद में बैठकर जो मर्जी करते रहें। ये बिल्कुल आपने जो बात की, मैं अल्लामा शफात रसूल साहब से, ये इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। डॉक्टर साहब ने एक बात बीच में की, तफर्रुक़ा, नापसंदीदगी। मेरा ख्याल है कि अब इस शिद्दत को कम होना चाहिए, और इसमें हमारे मौलमीन, हमारे साहबान इल्म, हमारे दानिश्वर, हमारे सहाफ़ी और ख़ास तौर पे हमारा जो मीडिया है उसका रोल बहुत अहम है। आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ जो दर्स करबला है वो हमें क्या पैगाम देता? क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि ये तफ़रक़ाबाज़ी उलमा की तरफ से है? हरगिज़ नहीं। इस पाकिस्तान में 75 साल से उलमा रह रहे हैं, कभी भी उलमाए किराम तफ़रक़ाबाज़ी का सबक नहीं देते। बेशक। अब आइए कि तफ़रक़ा पैदा कहाँ से होता है, जबकि कुरान पाक में और अहादीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है। तो हजूर जब उम्मत के इख्तिलाफ़ को रहमत फरमा रहे हैं तो फिर ये ज़हमत क्यों बन गया? ये ज़हमत उस वक़्त बनता है जब आप अपनी फ़िक्र को मेरे ऊपर मुसल्लत करेंगे और आप कहेंगे ये फ़िक्र मेरी ही ठीक है, सारे को इस पर चलना चाहिए, मैं अपने फतवे को लोगों पर मुसल्लत करूँगा। जब मुसल्लत करने की बात आती है तो फिर मुज़ाहमत होती है, उस मुज़ाहमत से फिर मुसल्लह ग्रुप तश्कील पाते हैं, जिससे एक तफ़रक़ाबाज़ी, इस्लाम में तफ़रक़ा की मज़म्मत है, इख्तिलाफ़ को महमूद कहा गया है। इख्तिलाफ़ फ़िक्र से आपकी फ़िक्र परवान चढ़ती है और तफ़रक़े से मौत, समाज की मौत पैदा होती है। अब देखिए आप कुरान पाक में अगर आप देखिए तो फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, बेशक कि दीन में इकराह नहीं है, तो फिर तसल्लुत किस लिए? आप अपनी फ़िक्र मुझ पर क्यों मुसल्लत करते हैं? फिर कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को देखें, वो ये कि इन अलैका इल्लल बलाग, ए मेरे प्यारे हबीब आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बलाग मुबीन है, व अलैनल हिसाब, हम पर हिसाब है, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, जी तुझे हमने दरोगा बना के नहीं भेजा कि तू अपनी फ़िक्र को मुसल्लत करें। हैदी साहब, हम ये देख रहे हैं कि मुहर्रम के एहतराम में, मुहर्रम के हवाले से और मुहर्रम की जो पैगाम है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहर्रम में सबसे पहले दर्स वहदत देता है, क्योंकि जो किसी एक मसलक का इमाम हो वो इमाम मुबीन नहीं होता। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, जिक्र गोशे बतूल हैं और अल्लाह के मुंतखब किए हुए, लिहाजा सबसे पहले आलम इस्लाम को एक जगह होना है। हमें मेहराब व मिंबर से नफ़रतें नहीं, मोहब्बत फैलानी है। पैगाम हुसैनियत ये है, दुख्तरान को पर्दों का दर्स देना है, नौजवानों को उनसे माँ बाप के एहतराम का दर्स और यजीदियत के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ क़याम का दर्स हमें हुसैन का ये अशरत दर्स देता है। और जब तक इंशाअल्लाह ये मेरे पाक अल्लाह की कायनात बाकी है, उसके रसूल अल्लाह की रिसालत बाकी है, और जब तक मेरे रसूल की रिसालत बाकी है, आले मोहम्मद की विलायत बाकी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुसैनियत कुर्बानी इसी तरह बाकी रहे। बहुत शुक्रिया। ये बात बड़ी तय है कि जिस तरह ये हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यदीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें इस बात को यकीनन उजागर किया गया कि दरअसल जो दर्स करबला है वही हुसैनियत है, और वही उसवा हुसैनियत को हमें फ़ॉलो करना है, हमें देखना है, हमें अपनी वज़ादारी, अपनी रवादारी और इन तमाम मकासद को जो हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर हैं, मयारी हैं, अच्छे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये, सिर्फ
मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।